नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसनवी शरीफ का 99वां लेक्चर है और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये मकसद हयात के बारे में है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़िंदगी के मकसद को हम समझ जाएं, जो हमारी लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन दुरुस्त कर लें, तो फिर हमें इंशाअल्लाह मसनवी शरीफ के मज़ामीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पिछले लेक्चर्स में हमने अपनी दुनियावी ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम बातें देखी थी और उनमें सबसे अहम बात यह थी कि हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी मकसद है और उसके साथ साथ कुछ हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात भी हैं। तो इन दोनों में फ़र्क रखना लाजमी है, वरना क्या होता है कि ज़रूरियात में जो इनामाक है वो इतना बढ़ जाता है कि मकसद ही छूट जाता है और आदमी ज़रूरत को ही मकसद बना बैठता है। हमारा असल इम्तिहान ये है कि आखिरत की जो राहत और तकलीफ़ है वो हमको महसूस नहीं होती, अभी हमको अभी नज़र भी नहीं आती। उसका ताल्लुक़ सिर्फ वही की ख़बर से है, यानी बराह रास्त हमारी ऑब्जर्वेशन से नहीं है, वही की ख़बर से है। अब जितना किसी का ईमान मजबूत होगा, जितना किसी का यकीन मजबूत होगा, उतना उसका इस आखिरत के हिसाब व किताब पर यकीन मजबूत होगा, उस लिहाज से उसकी ज़िंदगी पे, दुनिया की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। लेकिन दुनियावी ज़रूरियात जो हैं, दुनियावी फ़ायदे जो हैं, दुनियावी तकालीफ जो हैं, वो हमें फ़ौरन महसूस होते हैं, वो बराह रास्त हमारे सामने आते हैं। तो अगर ईमान मजबूत ना हो तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली कोई चीज़ आती है ना, वो उसके ऊपर हावी हो जाती है और फिर हम जो दुनियावी लज़्ज़तें हैं और राहतें हैं उनमें हमारा इन्हमाक इतना बढ़ जाता है कि हम दुनिया को ज़रूरियात के दर्जे से आगे बढ़ाकर उसकी हिर्स में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के मकसद से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि हमें आखिरत की हिर्स हो और हमारी तमाम ख्वाहिशात जन्नत में बेहतरीन अंदाज में पूरी होंगी, तो हम जन्नत की हिर्स करें। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम फौरी तौर पर दुनिया को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ की लज़्ज़तें बड़े मज़े की हैं, आखिरत पे क्योंकि हमारा यकीन और ईमान कमज़ोर होता है तो ये जो आँखों में चीज़ें नज़र आ रही होती हैं इसी को असल समझ के हम इसी की हिर्स कर बैठते हैं और आखिरत से गाफिल होके उसको छोड़ बैठते हैं। अल्लाह ताला हमको इससे महफूज फरमाएं कि जो लोग भी दीन की हिफाजत और तरक्की के लिए कोशिश नहीं करते वो दुनियावी लज़्ज़तों को अपना मकसद बना लेते हैं। और समझने की बात यह है कि दुनियावी ज़रूरियात जो होती हैं ये सिर्फ जो हमारा असल मकसद है ना, आखिरत की भलाई या जन्नत या अल्लाह ताला का कुर्ब, ये उस तक पहुँचने के लिए हेल्पफुल चीज़ें हैं, मुआविन हैं। ये बज़ाते ख़ुद मकसद नहीं है दुनियावी ज़रूरियात या दुनिया की लज़्ज़तें वगैरह। और इस हेल्पफुलनेस के दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर ज़रूरियात ज़िंदगी ही पूरी ना हो तो ज़िंदगी की बका मुमकिन नहीं है, ज़िंदगी का तसलसल मुमकिन नहीं है। और अगर हम ज़िंदा नहीं रहेंगे तो हम आखिरत के लिए कोशिश कैसे करेंगे? वो तो ज़िंदगी के साथ है ना, आखिरत की कोशिश इसी ज़िंदगी में करनी है ना। इसी ज़िंदगी के एक एक अमल के बदले में आखिरत की लामुतनाही नेमतें या लामुतनाही अज़ाब हैं। ठीक है, तो इन ज़रूरियात में क्या शामिल है? खाना पीना, सेहत, इलाज मुआवजा, इनफरादी और इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ यानी कि सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी भी और स्टेट की और नेशनल सिक्योरिटी भी, और शादी वगैरह, ये सब इन ज़रूरियात में आ जाते हैं। और दूसरा पहलू क्या है कि जब हम इन ज़रूरतों को अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक पूरा करते हैं तो ये सारी ज़रूरतें, इनका पूरा करना हमारी इबादत बन जाता है और आखिरत में हमें इसके ऊपर जज़ा मिलती है। लेकिन जब इन ज़रूरतों को हम अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक पूरा नहीं करते और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं या इनकी हिर्स में आखिरत का नुकसान कर बैठते हैं तो फिर इसी का हमें आखिरत में नुकसान भी पहुँचता है। तो हमने देखा कि ये ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की, इनके बग़ैर हमारी आखिरत का काम भी नहीं चलता। देखें, इंसान को फ़रिश्तों से यही चीज़ फ़र्क करती है ना, बुलंद करती है कि फ़रिश्ते सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और उनके साथ कोई जिस्मानी ज़रूरियात नहीं है। उनको तो जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं बस उसको पूरा कर लेते हैं, ना उनको खाने की फ़िक्र है, ना पीने की, ना उनको दर्द होता है, ना उनको कोई मोहब्बत होती है किसी अपनी सिन्फ़ के उसके साथ, जैसे मर्द औरत में होती है या बच्चों के साथ होती है। तो उनको तो बस अल्लाह ताला से मोहब्बत है, उनके हुक्म पूरे करते हैं। जबकि इंसान की ज़रूरियात और मनफी जज्बात ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उनके होते हुए जब वो इबादत करता है तो उसको फिर अल्लाह ताला का वो कुर्ब मिलता है जो कोई और मखलूक सोच भी नहीं सकती। और ये जो इंसान की सलाहियत है कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद वो अल्लाह ताला की तरफ बढ़े
یہ وہ محبت کا جذبہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے، اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب دیکھیں یہی وہ محبت کا جذبہ ہے جو زندگی کی ضروریات، دنیا کی رنگینیاں، نفس کی خواہشات اور شیطان کے دھوکے جو ہیں، ان کی دیواروں کو توڑ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی طرف ذوق و شوق کے ساتھ متوجہ کرتا ہے۔ یعنی یہ جب محبت ہوتی ہے نا تو انسان عبادت مجبوراً نہیں کرتا، مجبوراً دنیا کو نہیں چھوڑتا، بلکہ ذوق و شوق کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا، یہ جو اختیار کی اس کو امانت دی گئی، یہ جو شریعت کے اوپر چلنے کی اس کو امانت دی گئی، اس امانت کو اس نے کیوں اٹھا لیا؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی لالچ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت تھی باقی مخلوقات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو، تو قرب کی لالچ بھی زیادہ تھی۔ تو اس لالچ میں اس نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو دوزخ میں جاؤں گا، دوزخ بڑا شدید عذاب ہے۔ باقی مخلوقات دوزخ سے ڈر گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر گئی تھیں، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اب یہ امانت کیا ہے؟ ہم نے بات کی نا، یہ امانت شریعت ہے، تو یہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے کہ نفس اور شیطان کے دھوکوں اور یہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، رنگینیاں ہیں، اور جو انسان کی ضروریات ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلے۔ اگر نہیں چلے گا تو سب گناہ ہو جائے گا۔ تو آسان الفاظ میں کیا ہوا کہ یہ امانت گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے اوپر اس کے آخرت میں سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی صرف دوزخ کے خوف سے نہیں ہو پاتی۔ ایک انسان کی فطرت کے مطابق چیز ہے کہ شریعت کی مکمل پابندی صرف دوزخ کے خوف سے نہیں ہو پاتی، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عشق شرط ہے۔ مطلب انسان کی طبیعت ہی کچھ ایسی ہے کہ جو دوزخ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، اس کے خوف سے دنیا کی لذتوں کی محبت توڑنا کافی نہیں ہو پاتا۔ دیکھیں محبت کو محبت ہی کاٹتی ہے، تو اس لیے دنیا کی محبت کا علاج اس سے بہتر اور اعلیٰ محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان دنیا پرستی سے نہیں بچ پاتا اور گناہوں میں جانے انجانے مبتلا رہتا ہے، اور یوں وہ دوزخ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دوزخ کا خوف تو رہتا ہے اس کو، لیکن اس کو اچانک یہ خیال آتا ہے کہ چلو اس کو بھی کر دیتا ہوں، بعد میں اللہ معاف کر دیں گے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس طرح کے وسوسے میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ محبت نہیں ہے نا، محبت دنیا سے ہے، تو نفس کو نہ کوئی ہیلا بہانہ بناتا رہتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے گناہ کرنے کے اوپر دنیا کی محبت میں، کیونکہ دوزخ اس کو ایمان تو ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا آپشنل نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے، کیونکہ مکمل شریعت پہ چلے بغیر دوزخ سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالح یعنی نیک اعمال۔ اگر کسی نے گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی، یا اس کے گناہ کسی وجہ سے معاف نہیں ہوئے، تو دوزخ کے اندر اس کو کچھ وقت گزارنا پڑے گا تاکہ ان گناہوں کا تزکیہ ہو جائے۔ تو دوزخ سے مکمل چھٹکارا صرف نیک اعمال کی وجہ سے ہے کہ ایمان ہو اور نیک اعمال ہو۔ تو یہ کب ممکن ہے؟ یہ جب ممکن ہے کہ جب آدمی شریعت کے اوپر چلے، اور شریعت پہ مکمل چلنا کب ممکن ہے؟ کہ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اور اسی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 165 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اس میں دنیاوی خواہشات کو معبود بنانا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے۔ تو یہ بھی شامل ہے کہ دنیاوی خواہشات سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اس آیت میں، اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شدید محبت کو مومنین کی نشانی بتایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں بڑا سخت ہوگا۔ تو دیکھیں اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونا یہ مومن ہی کی خاصیت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی یہ محبت حاصل ہو جائے، یعنی سب سے زیادہ محبت حاصل ہو جائے، تو وہ دنیا کو چھوڑ کر جو بھی راہب نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں بے عمل نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا کو ضرورت کے درجے میں اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی محبت دنیا نہیں ہوتی، ہاں اس کی سروائیول کے لیے جتنی دنیا کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرتا ہے، نمبر ایک۔ اور آخرت کے لیے دنیا کا جو رول ہے آخرت بنانے میں، تو اس کے لیے دنیا کو استعمال کرتا ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرے گا، حلال کمائے گا اور لوگوں کے حقوق پورے کرے گا تاکہ اس کی آخرت بنتی جائے، اور اس طرح اپنی دنیا کی کوششوں کو بھی وہ عبادت بنا لیتا ہے، یعنی انسان کی دنیا بھی اس کا دین بن جاتی ہے۔ اور یہی دین اور دنیا ملا کر چلانے کی بات ہے۔ دین اور دنیا ملا کر چلانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی نیکیاں بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے، یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر کام کو عبادت کی نیت سے کرے تو یہ عبادت بن جاتی ہے اور دین بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا کی محبت سے کم ہو تو اس کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں دین کی پابندی کی وجہ سے کوئی معمولی سا بھی دنیا کا نقصان نظر آیا، اس کا خطرہ محسوس ہوا، تو انسان دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ اور قرآن شریف میں سورہ روم کے اندر آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کی طرف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان کی پیدائشی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور ان کی اطاعت کی صلاحیت بھی ہے اور شوق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا رخ آپ اس طرف رکھیں۔ آگے فرماتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، یعنی عبدیت کی اس پیدائشی فطرت کی صلاحیت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے انسان میں ہر وقت اسلام قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے قابل رکھے اپنے آپ کو، اور دنیا کی محبت میں اس صلاحیت کو سسپینڈ نہ کر دے، ضائع نہ کر دے، چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے، اس کی طرف متوجہ ہے۔ لیکن جب دنیا کی محبت میں آدمی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر صلاحیت استعمال نہیں کر پاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سیدھا دین ہے، یعنی جب عبدیت کی فطری صلاحیت سے فائدہ اٹھاؤ گے تو آسانی سے دین پر چلو گے، کوئی مشکل نہیں پڑے گی، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنا انسان کی اصل فطرت ہے، اور جب وہ فطرت پہ چلتا ہے تو اس کے لیے یہ اطاعت اور یہ عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت میں کمی اور اس کے نتیجے میں دنیا کی حرص، یہ ہمیں اس صلاحیت سے، اس ہماری کیپیسٹی سے غافل کر دیتی ہے، غفلت میں رکھتی ہے، حتیٰ کہ پیدائشی مسلمان بھی بے قابو دنیا کی اس محبت کی وجہ سے اپنی عبدیت کی صلاحیت معطل کر دیتا ہے، سسپینڈ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے دین پر چلنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا تو اس کو ڈورمنٹ کر دیتا ہے، مردے کی طرح ہو جاتی ہے، رہتی ہے، کبھی اس کو دوبارہ پانی ملے تو وہ درست ہو کے دوبارہ کام شروع کر سکتی ہے، لیکن آدمی اس طرف توجہ نہیں کرتا، اور پھر جب دین پر چلنا اس کے لیے اپنی صلاحیت کو ضائع کرنے کی وجہ سے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی دین پر چلنا اتنا ناقابل عمل تو نہیں ہو سکتا، اتنا مشکل تو نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یا تو یہ مسلمان دین بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کو بس عقائد کی حد تک سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قرآن شریف ہے، فرشتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، عملی زندگی میں اس چیز کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہوتا۔ تو پہلی صورت کیا تھی کہ انسان کافر ہو گیا، دوسری صورت کیا تھی کہ انسان بے عمل ہو گیا، ایمان تو موجود ہے لیکن عمل میں اسلام نہیں ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کامل دیندار سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا کی جو ناجائز رنگینیاں ہیں وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، چنانچہ وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو دین کے احکام میں رد و بدل کر کے ان کو مسخ کر کے نفسانی خواہشات کے مطابق ان کو ڈھال لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی دین تو اصل میں یہ ہے۔ تو وہ شخص بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میرا دین بھی بچ گیا، میں اچھا مسلمان بھی ہوں اور میں ساری دنیا کی چیزیں بھی انجوائے کر رہا ہوں، تو یوں اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں رہتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ اور یہ حالت
پہلی دو حالتوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں انسان کو یہ تو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں کافر ہو گیا ہوں، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اس عذاب سے بچائیں، یا یہ کہ میری زندگی میں اسلام کا کوئی عمل نہیں ہے، ریفلیکٹ نہیں ہو رہا اسلام میں، بہت زیادہ گناہ کر رہا ہوں، تو اس کو احساس تو ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نالج تو ہوتی ہے کہ میں صحیح نہیں چل رہا، تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس تیسری کنڈیشن میں جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ہی یہ، تو پھر وہ کبھی توبہ بھی نہیں کر پاتا۔